सी मुर्गे की जो बहुत ज़्यादा शिकस्ता और बुरबुरी सी हो गई थी, और आका करीम अलैहिस्सलाम के सामने आके खड़ा होकर उस हड्डी को तोड़ता है और उसके रेज़े ज़मीन पे गिरते हैं और साथ कहता है मन युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम। आप कहते हैं कि मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा, तो इस हड्डी को भी ज़िंदा किया जाएगा। कौन इसको ज़िंदा करेगा जब ये इतनी शिकस्ता है कि मेरे हाथों का लम्स भी गवारा नहीं कर पा रहे और इसके रेज़े ज़मीन पे गिर रहे हैं। तो कैसे दोबारा इस हड्डी को उठाया जाएगा? दोबारा ये कैसे इसके ऊपर गोश्त आएगा? दोबारा इस पर आसार हयात नमूदार है। अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया। सूरह यासीन का आखिरी रुकू है, वदरब लना मसला व नसिय खल्क़ क़ाल मन युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम। अपनी तख्लीक को भूल गया है और कहावतें बयान करता फिरता है और ये कहता है कि मन युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम। इस हड्डी को कौन ज़िंदा करेगा जब ये इतनी भुरभुरी हो गई है, इतनी शिकस्ता हो गई है कि हाथों का लम्स भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और इसके रेज़े ज़मीन पे गिरते हैं। मन युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम, इस हड्डी को कौन ज़िंदा करेगा? अब जवाब सुनो। आवाज़ आई, कुल ए महबूब फरमा दीजिए, युह्यिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम। ए महबूब आप फरमा दीजिए, अब तो हड्डी मौजूद है, उसके बिखरे हुए ज़र्रे मौजूद हैं। जब हड्डी भी नहीं थी, जिस रब ने उस वक्त इंसान को बना लिया, वो टूटी हुई हड्डियों को जोड़कर क्यों नहीं बना सकता? अब तो हड्डियां हैं, अब तो आज़ा हैं, अब तो बिखर गए हैं ना। तो जब आज़ा ही नहीं थे, हल अता अलल इंसान हिन मिन अद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, इसका नक्शा भी नहीं था, इसका मटेरियल और मादा भी नहीं था, इसकी शक्ल भी नहीं थी, इसकी मिसल और मिसाल भी नहीं थी। तो उस वक्त जिसने बनाया तो उसको टूटी हुई हड्डियों को जोड़ के बनाना क्या मुश्किल है, और वो हर तख्लीक को खूब जानता है। तो अगर अल्लाह सारे लोगों को एक बार ही पैदा कर देता और एक बार ही फना की घाट उतार देता तो लोग मौत का इनकार भी कर देते। लेकिन आज हमने देखा है कि मौत का इनकार तो कोई नहीं करता, ना काफिर ना मोमिन, ना खुदा के वजूद का मुनकिर। जो अल्लाह के वजूद का भी इनकार करते हैं, मौत को तो वो भी मानते हैं। मौत मानना पड़ती है। मौत है हंगामा आ रहा कुल्ज़ में खामोश में, डूब जाते हैं सफ़ीने मौज की आगोश में। बड़े बड़े शहंशाह कज कुला पहलवान आज मौत में बिछाड़ के रख दिए। जब बड़े बड़े लोग नहीं रहे और मौत की गिरफ्त में आए तो फिर अपने को आज़ाद न कर पाए, तो मैं और आप हम कैसे मौत से बच पाएंगे? तो ये जो मौक़े होते हैं, ये हमारे लिए तज़किरे मौत के मौक़े होते हैं। हमें याददाश्त आती जब जनाजे उठते हैं, जब किसी शख्स के फौत होने की खबर सुनते हैं, जब कब्रिस्तान के करीब से गुज़रते हैं और कब्रें देखते हैं, सुनते हैं फ़लाँ शख्स चला गया। और आजकल तो अमवात भी अचानक हो रही हैं। अचानक मौत से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की पनाह तलब की है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मौतिल फजा। ऐ अल्लाह, अचानक मौत से तेरी पनाह चाहता हूँ। और आजकल आप देख रहे हैं कि कसरत के साथ अमवात जो हैं वो ऐसे ही हो रही हैं। बात होती है तो लोग कहते हैं अभी तो मैंने सब्ज़ी वाली दुकान पे देखा था, अभी तो 10 मिनट पहले मेरे से उसकी फ़ोन पे बात हुई है, क्या आप सच कह रहे हैं वाकई इंतकाल कर गया? लेकिन जब मौत आती है तो एक लम्हे का तकद्दुम और तअख़ुर नहीं होता। और हम बचपन से सुनते आए हैं। अपनी याददाश्तों पे मैं और आप जोर दें, कितने क्लास फेलोज़ थे जो चले गए, कितने मोहल्लेदार थे चले गए, बचपन में हमारे साथ खेलने वाले चले गए, कितने रिश्तेदार थे चले गए, कितने कारोबारी शराकतदार थे, कारोबारी ताल्लुकदार थे चले गए। एक लंबी फहरिस्त है। अगर हम सोचने लगे, जहन पे बोझ देने लगे, तो मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता हमारे मिलने वाले, वो भी चला गया, वो भी चला गया, वो भी चला गया। तो इस फहरिस्त में हमारा नाम है। और जिस तरह बहुत सारे लोग चले गए और हम भूल गए हैं, अगर बाज़ का याददाश्तों पे ज़ोर भी देते हैं तो हमें याद नहीं आता। अगर हम ये सोचने बैठते हैं कौन कौन चला गया, तो बहुत सारे लोग रह जाएंगे हमारी गिनती।
اچانک کسی کا بیٹا نظر آ گیا، کسی کا بھائی نظر آ گیا، تو اچانک یاد آ جاتا ہے اچھا یہ بھی چلا گیا، تو ایسے بھی ہم چلے جائیں گے۔ خیر کون ہے فلاں و غنیمت شمار عمر زاں کے بیشتر بانگ پر آیت کے فلاں نمان۔ سعدی شیرازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خیر کن اے فلاں نیکی کر، اور غنیمت شمار عمر، اور اس عمر کو غنیمت سمجھ، زاں بیشتر کے بانگ بر آیت کے فلاں نمان، اس سے قبل کہ آواز آنے لگ جائے کہ لوگوں فلاں بھی چلا گیا۔ یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ میاں ہمارے پیچھے تم بھی آ رہے ہو۔ جو چلا گیا ہے وہ تو پلٹ کے واپس نہیں آئے گا، اور جو ہیں انہوں نے بہر صورت اس وادی میں اترنا ہے، تو پھر ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ بچ تو پائیں گے نہیں، چاہے نیک ہیں چاہے بد، دونوں صورتوں میں۔ پرلے درجے کے بدکار ہیں تو پھر بھی موت آغوش میں سمیٹ لے گی، بہت زیادہ صالح پاکیزہ مزاج ہیں تو پھر بھی موت سمیٹ لے گی، دونوں صورتوں میں نہیں بچ پائیں گے۔ تو پھر جو تذکیر موت کی جاتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ پھر جب بچ پائیں گے، نیک بھی نہیں بچے گا اور برا بھی نہیں بچے گا۔ موت کا مطلب، تذکیر موت کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ ہم اس جہاں میں جا رہے ہیں، یہاں جو ہمارے اعمال ہیں وہاں ہمارے سامنے لائے جائیں گے، اور اس وقت بندہ چونکہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بتا نہیں سکتا، اگر بتا سکتا ہوتا تو وہ چیخ چیخ کے کہتا یوں زندگی گزاری، لیکن اللہ نے اس عمل کو ہمارے لیے مخفی نہیں رکھا کہ ہمیں پتہ نہ ہو۔ اللہ کا قول سچ ہے، اور قرآن میں احادیث میں ایک ایک چیز بیان کر دی گئی، اور وہاں کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا اور یہ دن مجھے نہ دیکھنے پڑتے، یا کہے گا قدمت لحیاتی، کاش میں اس زندگی کو اس آنے والی زندگی کے لیے آگے بھیج چکا ہوتا، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہو سکتا ہے، کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ ایک پنجابی کا شعر ہے کہ اج ساہ بھی نے کھلے راہ بھی نے، انج ٹوک انوکھڑے ٹکرے نے، ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھیاں فاصلے مکدے۔ آج ایک ایک قدم خیر کی طرف اٹھنے والا تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا، لیکن کل سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ جب وہ نامہ اعمال کھول کے سامنے رکھا جائے گا تو اس کو جب وہ دیکھے گا تو اللہ قرآن مجید میں اس کہانی کو بیان کیا ہے، تو اس کے اندر ایک ایک چیز لکھی ہوگی، تو وہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہاں اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے تو کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ لکھ دیا۔ لیکن یہ کوئی اچانک تھوڑا ہوا ہے، اللہ نے بتایا ہے کہ تمہارے کندھوں پر ہم نے کرامن کاتبین رکھے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں اور وہ نوٹ کر رہے ہیں۔ جو کچھ ہے نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کے دائیں ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں۔ یہ کوئی اچانک تو نہیں ہوا کہ اب تمہارے سامنے نامہ اعمال آ گیا اور تم نے کہا او ہو یہ کیا ہوا، یہ بتایا ہوا تھا، ہم نے فراموش کر دیا تھا۔ ہماری زندگی کی ترجیح میں موت تھی نہیں، آخرت تھی نہیں۔ صبح سے لے کر شام تک ہم دن بھر کی جو مصروفیات بناتے ہیں کہ آج یہ کروں گا، دوپہر کو یہاں جانا ہے، شام کو وہاں جانا ہے، رات کو وہاں جانا ہے، اس میں ہم نے موت کو کہیں رکھا نہیں ہوا، اس کے لیے آخرت کے لیے ہم نے وقت نہیں رکھا ہوا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے نہیں رکھا تو وہ ہے نہیں، وہ تو ہے، جب آئے گا تو آئے گا۔ تو اس لیے جب نامہ اعمال کھلے گا تو وہ برجستہ کہے گا، قرآن نے اس کی حکایت بیان کی ہے، قرآن نے گزرے ہوئے واقعے بھی بیان کیے ہیں، آنے والی چیزیں بھی بیان کی ہیں۔ آئینے میں وہی نظر آتا ہے جو سامنے ہوتا ہے، تصویروں میں وہ نظر آتا ہے جو گزر گیا ہے، لیکن قرآن وہ دکھاتا ہے جو آنے والا بھی ہے۔ تو جب نامہ اعمال کھل کے سامنے آئے گا تو وہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ لکھ دیا۔ پھر پچھتائے گا کاش کہ میں مٹی بن جاؤں، کاش کہ میں نسیم منسیہ ہو جاؤں، میں فراموش کر دیا جاؤں۔ لیکن پھر یہ حسرت، یہ آرزو کوئی معنی نہیں رکھے گی۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن بن سکتا ہے۔
وہ کیا کسی نے کہا تھا، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت بس امی تو پھر کس کام کا۔ وہ ہم دیہاتوں میں کہتے ہیں جب زمین وتر میں ہو تو اس وقت اگر بیج ڈال لیں تو فصل اگ جاتی ہے، اور جب زمین وتر سے نکل گئی تو اب بیج بھی ڈالے گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اب زندگی کی زمین وتر میں ہے، اب دکھ میں عمل ڈالا جا سکتا ہے، یہ تنا ہوا درخت بن جائے گا جو چھاؤں بھی دے گا پھل بھی دے گا۔ لیکن اگر یہ زمین وتر سے نکل گئی زندگی کی تو پھر پچھتایا کیا کام دے گا، پھر حسرت ہی بڑھانے والی بات ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا۔ اس وقت تو کافر بھی مانے گا، مومن بھی مانے گا، سارے مانیں گے، لیکن اصل تو آج کا ماننا ہے۔ وہ ایک فقیر تھا، وہ کھڑا رو رہا تھا تو کسی نے گزرتے ہوئے کہا کہ بابا کیا ہوا، کسی نے تجھے مارا تو نہیں ہے، مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ تو پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا ان لوگوں کے رویے نے مجھ کو رلا دیا۔ کیا مطلب؟ کہا بازار سے گزر رہا تھا، ان لوگوں کو دنیا میں کھویا ہوا دیکھا، مسجد سے اذان کی پکار آ رہی تھی، یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ میں بڑا حیرت زدہ ہوا کہ ان کو ہوش ہی نہیں ہے اور یہ اللہ سے دور ہٹ گئے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ان سے ناراض ہو گیا ہوا ہے، تو میں نے سوچا ان کی اور رب کی صلح نہ کر۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے اس سے بات کی، اس نے کہا لے آ میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ دھو ڈالوں گا۔ تو پھر میں نے ان سے بات کی کہ در رحمت کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کشادہ ہے۔ وہ کہتا لے آؤ میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے گناہ دھو ڈالوں گا۔ ان سے بات کی تو یہ میرا مذاق اڑا، یا بابا کام کا ہے، کہاں سے آ گیا، تجھے کیا پتا یہ کاروباری زیست کیا ہوتا ہے، دنیا کیا ہوتی ہے، دنیا داری کیا ہوتی ہے۔ تو کہا کہ مجھے ان کے رویے نے رلا دیا، وہ تو مان گیا تھا، یہی نہیں مان رہے۔ 2-4 دن گزرے، وہی شخص دوبارہ گزرا تو ایک قبرستان کے کنارے پہ وہی فقیر کھڑا رو رہا تھا۔ اس نے پھر گاڑی روکی، گھوڑا تھا تو گھوڑا روکا، سواری روکی۔ تو اس نے کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہوا؟ کہا ان سے مایوس ہو گیا تھا تو آج ادھر نکل آیا اور میرا خیال ہوا ان قبرستان والوں کی رب کی صلح کر رہا ہے۔ تو جلدی جلدی پوچھا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گئے ہیں وہ نہیں مان گئے، تو آج وہ مان رہا ہے ہم مان رہے ہیں، وہ نہ ہو کہ پھر ہم مانیں اور وہ نہ مانیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گئے۔ یہ دارالعمل ہے، وہ دارالجزا ہے۔ یہاں توبہ آخری ہچکی تک اللہ قبول کرتا ہے، غرغرۂ موت تک توبہ قبول ہوتی ہے۔ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اس کے تھوڑے گناہ ہوں تو اللہ دھو ڈالے گا، جس طرح وہ ہمارے کہتے ہیں کہ 50 کروڑ تک جو ہے وہ اگر ہوئی تو پھر معاف کر دیں گے، زیادہ ہوئی تو پھر پکڑ لیں گے، پھر کچھ لے دے کے معاف کریں گے۔ وہاں تم نے گناہ اتنے کیے کہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوئے، لیکن اس کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے التائب من الذنب، اس کے محبوب کی زبان سے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں، سارے گناہ دھو ڈالے، لیکن یہ ہے غرغرۂ موت سے قبل، یہ ہے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے۔ جب ٹانگ پہ ٹانگ چڑھ گئی، پنڈلیوں کے اوپر پنڈلیاں چڑھ گئیں، اس وقت پھر تو آواز بھی بند ہو جائے گی، پھر پچھتانا کوئی نافع نہیں ہوگا۔ یہ بہت مختصر وقت ہے ہمارا زندگی کا۔ ہمارا دین ہمیں اس بات سے نہیں روکتا کہ ہم کاروبار حیات نہ کریں، یہ بات بھی کوئی رہبانیت والا دین ہے ہی نہیں کہ ہم بیٹھ جائیں اور قبر کو یاد کرتے رہیں اور سب کو چھوڑ کے بیٹھیں، یہ بھی نہیں ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ رزق کماؤ، بھرپور کماؤ، لیکن حلال کماؤ۔ رزق نمرود نہیں ہے، دولت نمرود نہیں ہے، بلکہ دولت عثمان ہے، اس پر تمہیں اجر دیا جائے گا۔ بیوی بچوں کو چھوڑ دو، جنگل میں جا بسو، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ جو تم لقمہ کما کے لا کے بیوی کے منہ میں رکھتے ہو، اس پر بھی تمہیں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ جو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہو، ان کو کھانا کھلاتے ہو، ان کو اچھے اچھے لباس پہناتے ہو، تو وہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں صدقے کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ بلکہ فرمایا کہ جو کاشتکار فصل بوتا ہے اور
چڑیاں آ کے اس سے اپنے حصے کا دانہ اٹھا کے لے جاتی ہیں، تو ذمہ دار کے نامہ اعمال کے اندر چڑیوں کا وہ اٹھایا ہوا صدقے میں لکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ رب نے اس امت کے لیے کرنا ہے۔ سبحان تو یہ ترک دنیا کا درس نہیں ہے، لیکن اس کی رضا اور اس کے کہے کے مطابق زندگی گزارنا، پھر تمہاری زندگی ایک خوبصورت زندگی ہے۔ سبحان ترک دنیا کرنے کا درس نہیں دیا گیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے تو سخت کمزور تھے، بلکہ اس کی کمزوری کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا کہ چوزے کی طرح کمزور تھے۔ تو آقا کریم نے اسے فرمایا کہ تم اتنے کمزور ہو، تم نے اللہ سے کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ انہوں نے کہا جی میں نے ایک دعا کی تھی، شاید قبول ہو گئی۔ کیا دعا کی تھی؟ میں نے کہا تھا مالک آخرت کے حصے کے دکھ دنیا میں بھیج دے تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے۔ تو بہت زیادہ تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، اذیتیں، آلام و مصائب ہیں جنہوں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ تو وضاحت تو اچھی بات ہے، آخرت بچا لی اور سارے دکھ دنیا پہ آ جائیں، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کی اس بات کو پسند نہیں کیا، بلکہ ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ مجھے اس جہاں میں بہتریاں دے دے، اس جہاں میں بہتریاں دے۔ واہ واہ سبحان جب کاروبار کا وقت ہے تو دکان پہ بیٹھو، جب پکار آئے اذان کی تو مسجد میں چلے جاؤ، رزق حلال کماؤ، کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، اپنے دل میں کھوٹ نہ پیدا ہونے دو، اگر آئے تو کھرچ کے اس کو پھینک ڈالو، اللہ کی مخلوق کے لیے نرم اور گداس بن جاؤ، اور لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ اپنے سینے میں لیے ہوئے مخلوق کی خیر خواہی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو۔ تمہارا یہ عمل تمہارے رب کو بہت زیادہ پسند ہے اور وہ اس کی رضا کا باعث ہوئی ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق گزارنی چاہیے۔ جانا تو ہے ہی ہم نے، وہ تو میں نے کہا، اور میں نہ بھی کہوں تو یہ ایک ایک شخص کے علم میں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ نہیں رہیں گے، جانا تو ہے، لیکن پھر جو کفن میں منہ چھپا کے جاتے پھریں گے، کھلے منہ ہی اس کی چوکھٹ پہ آ جائیں گے، اللہ، واہ پھر لوگ جو اٹھا کے لے کے جائیں گے، اچھا نہیں اپنے قدموں سے چل کے اس کے گھر چلیں۔ واہ، جانا تو ہے ہی، چھٹکارا تو نہیں، رشتگاری تو نہیں، خلاصی تو نہیں، بھاگ تو سکتے نہیں، فرار کی راہ ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم مضبوط قلعوں میں بھی بند ہو جاؤ، موت تمہیں وہاں سے بھی آ کے اچک لے گی۔ موت ہے ہنگامہ آرا کل زمیں خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ تو موت سے تو نہیں بچ سکتے، میں بھی نہیں بچوں گا، آپ نہیں بھی بچ سکتے، ماضی میں لوگ جو تھے وہ بھی نہیں بچے، لیکن کچھ عبرت کا نشاں بن گئے اور کچھ رہتی دنیا تک مثال بن گئے۔ سبحان اللہ، ہم نے عبرت بننا ہے یا دنیا کے لیے عزت کا نشان بننا ہے؟ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اچھا ہو تو اچھی گواہیاں لوگ دیتے ہیں، وہ بہت اچھا تھا، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کے لیے اچھی گواہی ہوتی نہیں، تو زیادہ سا لوگ کف لسان کرتے ہیں تو اتنا کہتے ہیں یہ ساڑھے نال تو چنگا ہی سی، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے زمانے کو دکھ دیا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں ساڑھے نال چنگا سی، ہمیں جو ہے وہ ایک گھر کو جو ہے اس نے چھوڑا ہوا تھا، باقی یہ لفظ بتا رہے کہ وہ کتنا جو ہے وہ اذیت کا سبب تھا لوگوں کے لیے۔ لیکن جس شخص کے بارے میں اچھی گواہی ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مرنے کے بعد جس شخص کے بارے میں 4 لوگوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا شخص تھا، تو اللہ ان کی گواہی قبول کر کے اس شخص کو جنت عطا کرتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حضور اگر کسی کو 4 گواہ نہ ملے، 3 گواہ ملے، تو حضور نے فرمایا وہ بھی جنتی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا حضور اگر 3 بھی نہ ملے، 2 ہی مل جائیں، تو حضور نے فرمایا وہ بھی جنتی۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے ایک کے بارے میں نے پوچھا نہیں، حضور نے بتایا نہیں، اگر پوچھ لیتے تو شاید حضور بتا دیتے۔ تو 2 گواہ جس کو مل گئے، لیکن وہ 2 گواہ کچہریوں والے گواہ نہیں، وہ 2 گواہ وہی کہ جو حقیقتاً گواہ ہو۔ کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا ہو تو اللہ کے بارگاہ میں کون گواہی دے گا کہ یہ پکا نمازی تھا؟ جی، لوگوں کو اذیت دیے رکھی ہو تو کون کہے گا اللہ کے حضور کے یا اللہ یہ تو بہت سادہ دل تھا؟ وہاں گواہی تو سچی چلے گی چاہے 2 آدمی کو مل جائے،
میں اور آپ اچھی گواہیاں پیدا کریں، ہزاروں لاکھوں گواہیاں پیدا کریں۔ انتم شہداء اللہ علی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ جب لوگ تمہارے بارے اچھی گواہی دیتے ہیں تو اللہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے۔ تو اللہ کی مخلوق کو کبھی اذیت نہ پہنچاؤ، کبھی لوگوں کا حق رسد نہ کرو، کبھی لوگوں سے زیادتی نہ کرو، بس اپنے معاملات کو بالکل سیدھا رکھنے کی کوشش کرو کہ کسی وقت بھی اچانک موت آ سکتی ہے اور پھر ایک لمحے کا تقدم اور تاخر نہیں ہوگا، اس لیے ہر لمحہ تیار رہنا اور اپنی آخرت کے لیے گٹھی باندھ کے رکھنا کہ جب بھی پیغام اجل آئے گا گٹھی اٹھاؤں گا اور چل پڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے محترم فیاض صاحب کو اللہ کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے، ان کی اچھائیاں، ان کی نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کی سیئات، ان کے گناہ، ان سے کوئی ایسا نامناسب عمل ہو گیا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے تو آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ معاف فرما کے ان کی آخرت اچھی فرمائے، ان کے بچوں کو، عزیزوں کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، خاندان کے افراد کو اللہ توفیق صبر عطا کر دے، اور آپ جتنے لوگ آئے ہیں اللہ سب کے گھروں میں برکت نازل فرمائے، اور اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جو قابل رشک ہو، جو اللہ کی رضا کا سبب و ذریعہ بھی ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا سبب و ذریعہ بھی ہو، اور اللہ کی مخلوق کے لیے بھی ہمارا وجود نافع ہو۔ اللہ کے محبوب نے ایک جوامع الکلم ان احادیث کو کہتے ہیں جس میں لفظ تھوڑے ہوں معانی بہت سارے ہوں، تو ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، آقا کریم نے فرمایا خیر کی چابی بن جاؤ اور شر کا تالا بن جاؤ۔ واہ واہ واہ، کتنی خوبصورت بات ہے، سبحان اپنے امتیوں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا خیر کی چابی بن جاؤ، مفتاح للخیر، خیر کی چابی بن جاؤ اور شر کا تالا بن جاؤ۔ اللہ اکبر، لوگ غیبت بھی کر رہے ہیں تم آ کے بیٹھو تو لوگ خاموش ہو جائے، لوگ کوئی بری بات بھی کر رہے ہو تم آ کے بیٹھو تو لوگ خاموش ہو جائے، تمہارا وجود تالا بن جائے شر کا، تم آؤ تو لوگ اچھی باتیں کرنا شروع کر دیں، تمہارا وجود لوگوں کے لیے اچھائی کا سبب بنتی ہے، تو ہم اپنے آپ کو ایسے ڈھالیں کہ خیر کی چابی بن جائیں اور شر کا تالا بن جائیں، نہ یہ کہ شر کی چابی بنے اور خیر کا تالا بنے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو خیر کی چابی کی بجائے شر کی چابی بنتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہاں شر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ خیر کا تالا بن جاتے ہیں، ان کے جانے سے خیر روک دی جاتی ہے۔ تو اللہ ہمیں ہمیشہ شر کا تالا اور خیر کی چابی بنائے، اور آپ سب کو اللہ اپنی پناہ میں رکھے اور اپنی حفاظتوں کے حصار میں۔ اللہ ہمارے دیگر دعا ہے کہ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ اللہ، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر دوشی پڑھ کے مل کر بسم اللہ الرحمن